नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब इस वक्त मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब पहली दफ़ा नहीं बल्कि दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के फ़ाइनेंस मिनिस्टर बने हैं और जब से फ़ाइनेंस मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में ख़ासी उम्मीद की एक लहर जो है दौड़ गई है। कैरियर वाइज शौकत तरीन साहब एक बहुत मुमताज़ बैंकर हैं, फाइनेंशियर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। शौकत तरीन साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस प्रोग्राम और 92 न्यूज़ के व्यूअर्स के बिहाफ पे जो पाकिस्तान में भी हैं, दुनिया भर में हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। तरीन साहब, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जब से आपने मईशत संभाली है, अभी एक माह ही हुआ है और पाकिस्तानी इकॉनमी और मईशत के हवाले से खासी उम्मीद अफसा किस्म की एक पिक्चर जो है डेवलप कर रही है। लोगों के जहनों में एक सवाल पैदा हो रहा है कि ज़ाहिर है आपको तो अभी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बने एक माह हुआ है बमुश्किल से, और आपने ये दावा भी कर दिया है तो कि 4% के करीब इकनॉमिक ग्रोथ जो है हुई है गुज़िश्ता 9 या 10 माह में। तो आप लोगों की मिनिस्ट्री जो है और हुकूमत इस वक्त कोई फिगर फजिंग कर रही है या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ गई है जो इससे पहले गुज़िश्ता पूरे एक बरस में पाकिस्तान में स्टेट बैंक को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, IMF को और मीडिया को नहीं पता चल सकी? हुआ क्या? देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लें कि ये मेरी मिनिस्ट्री के नीचे नहीं है। ये इदारा जो ये ग्रोथ दे रहा है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे नहीं आता। ठीक। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जिस वक्त मैं पहले फाइनेंस मिनिस्टर था तो मैंने एक टेक्निकल असिस्टेंस ली थी कि ये इदारा जो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे था और उसको उस वक्त एक डिवीज़न के कहा जाता था, स्टेटिस्टिक्स डिवीज़न। मैंने कहा इसको रिवैम्प किया जाए, इसको प्रोफेशनलाइज किया जाए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मूव कर दिया जाए। तो मैं तो चला गया, उन्होंने उसको रिवैम्प वगैरह तो किया लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे रखा। लेकिन ये तो इस हुकूमत को आप जो मतलब कुछ क्रेडिट तो देना कि असद उमर ने आते ही जैसे वो आया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस था, उसने उसको मूव करके प्लानिंग डिवीज़न में लेके चले गए। अब ये इदारा एक ख़ुद मुख्तार इदारा है जिसके बीच में सारी पूरे डिपार्टमेंट्स हैं के लोग हैं, स्टेट बैंक के हैं, इकॉनमिस्ट हैं वगैरह। उन्होंने अपना एक हदफ दिया है कि 3.94 की ग्रोथ हुई है। मुझे तो आए वो एक महीना ही नहीं हुआ, तो मैं तो सिर्फ मैंने लोगों से पूछा कि ये जो है इसमें कोई कम से कम फजिंग तो नहीं होनी चाहिए। तो मेरे लोगों ने बताया कि नहीं जी, उनके पास पूरे के पूरे डिटेल वर्किंग है। लोगों ने उनसे पूछा भी सही कि जी ये कैसे हुआ, तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। और ये बातें आना शुरू हो गई कि जी क्वेश्चन मार्क हुए जनाब स्टेट बैंक से भी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। कोई ऐसी बात नहीं थी, उनकी सिर्फ ये थी, उनके कुछ सवालात थे, उन्होंने बिल्कुल जिस तरह किसी भी डिस्कशन में सवालात होते हैं उन्होंने पूरे ना हुआ क्या है, क्या वजह है जिसके मैं तो बाय द वे आया ही अभी एक महीना पहले हूँ। मैं सिर्फ ये समझ सकता हूँ कि ये जो पहले एस्टिमेट्स थे, IMF के एस्टिमेट्स 1.5% के थे, फिर मेरे ख्याल में वर्ल्ड बैंक वगैरह के 2% थे। नहीं, वर्ल्ड बैंक का 1.5 है मेरा ख्याल है और IMF का था हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। 1.3% वर्ल्ड बैंक का है और 1.5 इसका इनका। और फिर स्टेट बैंक ने कहा कि ये 3% भी हो सकती है। तो वो उस वक्त थी जिस वक्त पहले 5 महीनों में अभी कोविड से अभी निकले ही थे कि बड़ी एनीमिक किस्म की एक किस्म से रिवाइवल हो रही थी हमारी। लेकिन लेटली जो है अगर आप देखें तो फसलें जो हैं वो 3 आउट ऑफ 4 बड़ी फसलें जो हैं वो बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। आपकी LSM जो है 9.3% पे ग्रो कर रही है। आपके जो स्मॉल एंड मीडियम वो मेरे ख्याल 7-7.5 पे है। आपका जो सर्विस सेक्टर है वो 4.4% पे जा रहा है और उसके बीच में जो हाउसिंग वगैरह जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है। आपकी सीमेंट प्राइसेस चढ़ गई हैं, स्टील प्राइसेस चढ़ गई हैं और उसके बीच में अगर आप दूसरी साइड पे देखें कि एग्रीकल्चर 2.5% पे गया है, हालांकि इनका ख्याल था कि नेगेटिव ग्रोथ होगी इसके बीच में। सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड ऑब्वियसली। और फिर मैं इससे ये भी मुझे मालूम है कि अब तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मैं इसमें इंचार्ज हूँ कि फ्रॉम मार्च टू अप्रैल एंड नाउ मई, ठीक है, मतलब हमारी रिकॉर्ड रेवेन्यूज आ रहे हैं। हम लोग ने कभी 46% किया है, फिर 57 किया है। वी आर रनिंग टुडे एट द रेट ऑफ 50% प्लस ओवर लास्ट ईयर।
सो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ग्राउंड पे हो रही होगी ना, हमारे रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। अच्छा, सो ये जो चीज़ें हैं इसको हमें कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। आई थिंक मैं तो ये कहूँगा और अपने बिहाफ पे, और मैं तो क्योंकि मेरे तो ये एरिया ही नहीं है, लेकिन मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे करूँगा कि अगर कुछ इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं उनको अगर इस पर कोई वो है शक व शुबा तो जाएं PBS के पास। आई एम श्योर PBS विल ओपन द बुक्स फॉर देम, ठीक है, बिकॉज दिस गवर्नमेंट स्पेशली अंडर इमरान खान हैज़ नो रीज़न टू फाइट द नंबर्स। अच्छा तनी साहब, अखबारों ने तो इदारिये लिखे ही हैं, शक भरे बहुत ही शकी अंदाज से उन्होंने इदारिये लिखे हैं कि शायद ये फिगर्स जो हैं ये कहाँ से आ गए, किस तरह आ गए, लेकिन अपोजिशन ने इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल किया है। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद ज़ुबैर जो PMLN के लीडर्स हैं, मिफ्ता इस्माइल इससे पहले पाकिस्तान के डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग की है जिसमें उन्होंने कुछ नुक्ते भी उठाए। उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत ने पाकिस्तान की आबादी को कम गिना है, 210 मिलियन गुना है, और यूं 10 मिलियन जो लोग हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी को GDP का तयन करते हुए गिना ही नहीं है। वो कहते हैं ये बेसिक फ्लॉ है, और ये सब चीज़ें 3 चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, GDP ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट और बजट डेफिसिट, तो ये किसी तरह से भी ये फिगर नहीं हो सकता। देखिए जी, पहले तो ये जो नंबर जो उन्होंने पॉपुलेशन के लिए होंगे, सेंसस के बेसिस पे लिए होंगे, वाई शुड PBS जो है वो 1 करोड़ बंदा जो है कम गिनेगा, तो उसका रीज़न होगा, वो भी उससे बात की जा सकती है। और दूसरा ये है कि इन्फ्लेशन जो है ये भी PBS ही करता है, और उसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो भी ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स करता है। मुझे ये बताएं जनाब मिफ्ता साहब, ज़ुबैर साहब तो किसी खाते में नहीं आते, उनका तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इकनॉमिक मिनिस्ट्री से, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है, लेकिन मिफ्ता साहब एक बड़े सुलझे आदमी हैं, मैं समझता हूँ। उनको कहें आप क्या करते थे यार, आप इस PBS को नहीं इस्तेमाल करते थे? अच्छा, आपके कोई ऊपर से फरिश्ते आके करते होते थे, और आपने तो अपने इस PBS को, जिसको आपने अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से निकालना चाहिए था, शौकत तरीन ये कह के गया था यहाँ से निकलना चाहिए इसको, आपने तो फिर भी अपने पास रखा था। ठीक है, तो ये क्या बात हुई कि अपनी हमारे वक्त तो ठीक है, बाकी आपके वक्त में ठीक नहीं है। तो ये बातें जो हैं ये मेरे ख्याल में we should migrate from here. When we keep standing in the graveyard digging skeletons, ये ठीक नहीं होता। अच्छा, I think opposition हो या government हो, they should move on, real issues पे ज़रा focus करें। real issues, हमारे common man के real issues क्या हैं, हमारी economy के real issues क्या हैं, उस पर एक debate, healthy debate होनी चाहिए, and I will participate in that debate with Mifta or anybody else। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की है, तो एक ऐसी डिबेट भी हो सकती है जिसमें हम डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को भी बुलाएं और आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें, कुछ और लोगों को भी बुला लें हुकूमत की तरफ से और ऑपोजिशन की तरफ से। जी बिल्कुल, बुलाएं, मेरे सामने आए। मैं तो इनको भी जानता हूँ माशाल्लाह, मैंने तो NFC किया हुआ है, इन सबको मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ पे नहीं हूँ। मैं तो एक पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार लेट्स डिस्कस द रियल इश्यूज फेसिंग द इकोनॉमी, नॉट दिस नंबर्स हेयर एंड नंबर्स देयर। अच्छा ठीक है, मैं एक एक करके उन इश्यूज पे आता हूँ। सर एक थोड़ा सा इसको मैं टच करूँ बिकॉज इशू बहुत बड़ा था कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग की आपने संडे के दिन, एक दिन पहले, उसमें आपने ये भी कहा कि अगर इस तरह से हम ग्रो करते रहेंगे तो अगले बरस इंशाल्लाह ये उम्मीद कर सकते हैं कि 5% और उससे अगले बरस यानी 2023 का जो साल आपने कहा उसमें आप 6% तक आप देख रहे हैं। ये क्या वजह हुई कि ये सब कुछ छुपा रहा? अगर इतनी हेल्दी ट्रेंड डेवलप कर रहे थे तो क्या वजह है कि ये इतने हेल्दी ट्रेंड जो हैं बैन अल-अक़वामी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया की, ये लोगों की नज़रों से उजल रहे हैं? कैसे हम इसको एक्सप्लेन करें? देखिए इसकी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा, जब हो जाएगा आप देख लेंगे। ये तो जी मैं आया हूँ, मैं एक प्लान दे रहा हूँ, और मैं ये प्लान जो है वो मैं बड़े 12 मैंने एरियाज़ जो हैं उसकी अभी डिटेल प्लानिंग करवाई है। मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ने मिल के अपने अपने प्लान बना रहे हैं, जिसके बीच में प्राइस स्टेबिलिटी है, जिसके में फिस्कल साइड है, जिसके बीच में आपका ये हाउसिंग है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, सोशल प्रोटेक्शन है, फाइनेंशियल सेक्टर है। ये सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल इस वक्त स्टडीज़ चल रही हैं, प्लानिंग हो रही है। उसके बेसिस के ऊपर वी बिलीव दैट वी विल हैव अ मोमेंटम। हमारी जो अभी पॉलिसी आउटलाइंस आएंगी, आप बजट में देखेंगे और उसके चंद हफ्तों के बाद देखेंगे, ऑन इंटरवेंशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, interventions in the industry and exports, interventions in
آپ کا یہ جو ہے فسکل سائڈ کہ کیونکہ ہماری ریونیوز نے بڑھنے ہیں جس طرح ہم نے بڑھانے ہیں، اینڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے، یہ سارے جو چیزیں ہیں اس کی بیسس کے اوپر میں یہ کر رہا تھا کہ اگر ہمارا جو اس وقت جو بھی ریٹ آتا، مجھے نہیں معلوم کتنا ریٹ آتا، میں نے یہ کہا تھا اگلے سال ہمیں 5% پہ جانا پڑے گا، اور 5% اور اس سے اگلے 6% پہ. اب میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ 5% بھی ہوگا اور 6% بھی ہوگا. اچھا، 4 سیکٹرز تو آپ نے بار بار آئیڈینٹیفائی کیے اپنی پریس ٹاک کے اندر، جس میں ہاؤسنگ ہے، جس میں ایگریکلچر ہے، جس میں انڈسٹری ہے، اور جس میں ایکسپورٹس ہیں. یہ باقی جو 8 سیکٹر ہیں، 12 سیکٹرز میں سے وہ کون سے ہیں؟ اس میں سی پیک بھی ہے، اس کے بیچ میں ہماری جو ایس او ایز کو جو ہم نے ٹھیک کرنا ہے وہ بھی ہے. پاور سیکٹر بہت بڑا ہے، پاور سیکٹر کو ہم نے ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے، بیکاز پاور سیکٹر اس سے سب کو لے کے بیٹھ جائے گا، بیکاز اس کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہی جو ہیں 23 تک جو ہیں 1.5 ٹریلین پر ایئر ہو جائیں گی، وہ ہے. سو اس میں فائنینشیل سیکٹر بہت بڑا ہے، کیونکہ فائنینشیل سیکٹر کے بیچ میں ہم لوگوں نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم لوگ صرف پرائیویٹائز کر کے بینکس بیٹھ گئے ہیں، لیکن اس وقت جو آپ کا بینکنگ فٹ پرنٹ ہے وہ صرف 33% ہے، اس میں سے 50% لوگ پیسے اپنے وہ گورنمنٹ سیکورٹی میں ڈال دیتے ہیں. اس میں آپ کی جی ڈی پی کو صرف 16.5% جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کرتا ہے. تو یہ اناملیز ہیں، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. سو دیز آر بیسکلی. اور ایک میکرو ہے جو کہ میکرو میں نے ان کو چیلنج دیا، میں نے کہا دیکھو یہ بتاؤ کہ وائی ہمیں چاہیے انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے، ہماری یہ کیوں نہیں ہو رہی، کیوں 5-6 دفعہ سال کے بعد ہم گر جاتے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ایسی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اچھا تنی صاحب، ایک ایک کر کے اگر ہم دیکھیں مختلف فیکٹرز کو، آپ نے سی پیک اشارہ کیا، سی پیک پہ پاکستانی بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، لیکن چند دن پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ چائنیز اتھارٹیز اور فائنینشیل جو باڈی تھی اس نے جو $6 بلین جو لگ رہا تھا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ انہوں نے اپروو کرنے کے لیے ML1 مین ریلوے لائن 1 کے لیے انہوں نے اپروو کرنے سے گریز کیا، اور انہوں نے کہا کہ ریلوے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہ سگنل تو پازیٹیو نہیں ہے، وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ چینی جو ہے وہ پاکستان کی کچھ پالیسی سے خوش نہیں. دیکھیں اس میں بڑا ایک سمپل ایشو ہے، ہم IPPs کے بیچ میں کچھ ہماری آبلیگیشنز تھی جو ہم نے وقت پہ ان کو نہیں دی، تو وہ تھوڑا سا ایک قسم سے میں یہ نہیں کہوں گا ناراض ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آبلیگیشنز پورا کیا کریں، لیکن وہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں ایٹ دی ویری ہائی لیول. ہم نے اس کے سولوشن بھی ڈھونڈ لیے ہیں. انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے نہ صرف کہ یہ ہم ریزالو کر لیں گے، یہ پازیٹیوٹی تو آلریڈی ایٹ دی ہائیسٹ لیول ہے ہی ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم یہ پھر جائیں اور اس ایک اور قدم آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ تو بات ہی نہیں ML1 وغیرہ تو ایک ایشو ہی نہیں ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہمارے لیے کریٹ کیا ہے، روڈز کا اور پاور سیکٹر اور وغیرہ وغیرہ، تو اس کو یوز کرنے کے لیے جو یہ اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہیں اس کو پاپولیٹ کریں. اس وقت چائنا جو ہے از ان ٹرانزیشن، وہ 85 ملین جاب جو ہے وہ ٹرانزٹ اپنا آؤٹ سورس کر رہا ہے باقی ملکوں کو. اچھا، ہم چاہ رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس بھی تو لے کے آؤ 8, 10, 15 ملین جاب، تو ہم تو اگلے ایک لیول پہ جانے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے BOI اور سی پیک مل کے ایک بہت اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اور ہم جائیں گے اور زیادہ تر ہم FDI پروجیکٹس لے کے آئیں گے جو کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہوں گے. بیکاز آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر میں FDI کا تو آلموسٹ کوئی ذکر ہی نہیں ہے. لیکن ترین صاحب اب تک جو 9 اسپیشل اکنامک زونز آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے اور ہم ان کے بارے میں مسلسل دیکھ رہے ہیں، اس میں سے ایک لانچ ہوا فیصل آباد کے قریب، فیڈمیک جو ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس نے لانچ کیا. دوسرا جو ہے وہ لگ رہا ہے منظر پہ آ جائے گا رشا کئی کا، جس میں ڈائریکٹ چائنیز انویسٹمنٹ ہے. لیکن ان دونوں کے علاوہ نہ تو کوئی آ سکا ہے سامنے، اور رشا کئی کے علاوہ کہیں پہ ڈائریکٹ چائنیز انویسٹمنٹ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی. بالکل اس میں آپ درست ہیں، ہم نے اس پہ تھوڑی سی غفلت برتی ہے. اب اس حکومت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ابھی آئی ہے، لیکن یہ جو جس وقت ہم یہ لگانا شروع ہو گئے تھے پروجیکٹس وغیرہ پاور کے، اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پیرلل میں ہم یہ سوچتے کہ یہ جو کنزمپشن کدھر ہوگی، اور یہ SEZs تو یہ تھے ہمارے SEZs شوڈ ہیو ڈیولپڈ سائڈ بائی سائڈ، اور اس وقت ہمیں یہ چاہیے تھا کہ یہ ان کے انویسٹرز وغیرہ یہ لے کے آتے، لیکن ابھی ہم اس کو ڈیولپ کریں گے، انشاءاللہ لے کے آئیں گے.
اچھا، یہ ترین صاحب بتا دیں کہ آپ اتنے امید افزا ہیں اور اتنے اہداف آپ کے ہیں، آئی ایم ایف سے آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. آپ مختلف سیکٹرز پہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، ایگریکلچر کی بات، ایکسپورٹس کی، لیکن یہاں تو ایک پولیٹیکل کرائسس یہ بھی ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو اپروول چاہیے. اگر آپ سینٹ میں نہیں جاتے، آپ کو ایک پارلیمنٹ میں جگہ نہیں ملتی تو کنٹینیو کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ کیسے آپ کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیں، میں اپنی جو بقا ہے نا اس کے اوپر میں اوپر والے کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ وہ میرا خیال رکھے گا. دی ویری فیکٹ از کہ میں ایک پیشن کے ساتھ آیا ہوں. میں جناب جس کا بیٹا ہوں اس نے پاکستان کے لیے کام کیا تھا موومنٹ میں، وہ برطانیہ کی جیل بھی کھا چکا ہے، وہ ہندوستان کی جیل بھی کھا چکا تھا، اور وہ پیشنیٹ پاکستانی. آئی ایم اے پیشنیٹ پاکستانی. میں نے اپنا جو رول پلے کرنا تھا وہ حبیب بینک میں بھی کیا، پہلی حکومت میں بھی کیا. ابھی بھی عمران خان کے ساتھ میں اس لیے آیا ہوں کہ عمران خان مینز بزنس ایز فار ایز دی پیپل آف پاکستان آر کنسرنڈ، دی پور پیپل آف. دیٹ از وائی کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ مجھے یہ 6 مہینے میں بناتے ہیں یا نہیں بناتے. میں نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. آئی ایم اے ویری آپٹمسٹک پرسن. ٹھیک ہے، اگر میں آپٹمسٹک نہ ہوتا تو ایک ڈیڈ جو بینک تھا حبیب بینک، اس کو میں ٹرن اراؤنڈ نہ کر سکتا. تو آئی ایم اے ویری پازیٹیو گائے. اچھا ٹھیک ہے، بریک سے پہلے مجھے ایک سوال سمجھتے تھے کہ پرائم منسٹر تو ہم سن رہے تھے اسلام آباد کے حلقوں میں کہ بہت دیر سے چاہ رہے تھے کہ آپ منسٹری فائنانس لے لیں، لیکن آپ اعتراض کر رہے تھے، آپ مان نہیں رہے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایک زمانے میں رینٹل پاور کیسز وہ ہوئے تھے پروجیکٹس میرے آنے سے پہلے، جب میں پہلے حکومت میں آیا، اور میں نے وہ بڑے لڑ کے رکوا دیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آڈٹ کروا کے. لیکن جب ججمنٹ آئی انہوں نے میرا نام بھی بیچ میں ڈال دیا، اور اس کو وہ نکلتے اور ظاہر ہے اس میں تو کوئی بیسز ہی نہیں تھا، لیکن وہ نیچے سے کیسز ہی نہیں چلتے تھے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میرے ریفرنسز اس وقت ہیں کورٹس میں، کیا اچھا لگے گا کہ ایک سائڈ پہ میرے ریفرنسز ہیں اور دوسری سائڈ کے میں منسٹر بناؤں. میں کہ جب تک وہ کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی میں نہیں آؤں گا. تو جب کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا، جو ٹرائل کورٹ نے، تو پھر میں آ گیا. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینے دیجیے. پاکستان کے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ ہیں ایک ویڈیو لنک کے ذریعے. اور جیسا کہ میں نے اس پروگرام کے ابتدائیے میں کہا کہ ابھی 1 ماہ بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن شوکت ترین صاحب کے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک بہتری کے راستے پہ گامزن ہے. ایک امید کی کرن اس میں نظر آتی ہے، اور اپوزیشن اور بہت سا میڈیا کا حلقہ جو ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ شاید حکومت کوئی اسپن کر رہی ہے، کوئی فگر فچنگ کر رہی ہے. لیکن شوکت ترین صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں کہ در حقیقت ایسی چیزیں، ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں جنہیں سمجھا نہیں گیا ہے. وہ ڈیولپمنٹس ہیں کیا اور مزید کیا آگے ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب میرے ساتھ ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. شوکت ترین صاحب، ایک اور مجھے یاد آیا کہ پہلی آپ نے میجر پریس کانفرنس کی 5 مئی کو، اس میں آپ نے سب کو حیران پریشان کر دیا جب آپ نے یہ کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم مزید ٹیکسز اور ٹیرف ریز نہیں کر سکیں گے، ہم الٹرنیٹ مینز کو امپلوائے کریں گے سرکولر ڈیٹ اور چیزوں کو فکس کرنے کے لیے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتی. یہ ابھی تک لوگوں کو ہضم نہیں ہوا کہ یہ پچھلے 2 برس سے آئی ایم ایف یہ چیز نہیں سمجھ سکی، 1.5 برس سے. ابھی اچانک کیا وجہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو سمجھا پائیں گے؟ آپ اتنے پوری امید کیوں ہیں؟ دیکھیں جی، پر امید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حالات ہی ایسے ہیں، اور کسی بھی ادارے کو اور انٹرنیشنل ادارے کو سمجھایا جائے کہ ہمارے جو قریب عوام ہیں وہ ابھی اور بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. دیکھیں جی، مطلب پہلے پاور پہ آ جائیں. پاور میں کیا بات ہے، ہماری کیپیسٹی پیمنٹس اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اس کو پاس آن کرنے کے لیے اور سرکولر ڈیٹ ہمارا اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ اب وہ 2.3 ٹریلین پہ چلا گیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کہاں رکے گا، یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. تو آپ اس کو بڑھنے سے کیسے روکیں گے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یہ ٹیرف جو ہے انکریز کر دیں. میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی جان، پہلے تو آپ ٹیرف انکریز کریں گے کائنڈ آف گورنمنٹ مینجڈ انڈسٹری، کیونکہ یہ تو ڈسکوز وغیرہ ہمارے حکومت کے نیچے ہی ہے نا. کرپشن بڑھتی ہے، آپ کی جو ہے پرفارمنس وہ پوری طریقے سے آپ کو وہ پیسے واپس نہیں آتے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بوجھ کتنی دیر، مطلب کیسے اٹھائیں گے، یہ ہمارے لوگ کیسے اٹھائیں گے، انڈسٹری کیسے اٹھائے گی، انکمپیٹیٹو ہو جائے گی. تو ہم آپ کو وہی جو آپ مقصد پورا کرنا چاہ رہے ہیں ہم اور طریقے سے کر سکتے ہیں. بیکاز اس وقت ایشو کیا ہے،
اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ گروتھ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ وہ اتنی جو کیپیسٹی جو لگا کے چلے گئے ہیں پچھلی حکومت اس کو ایبزارب کر سکے. سو اٹ ول ٹیک us 3 to 4 or 5 years for our growth rate to reach a stage whereby they can absorb this capacity. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک 5 سال کی ایک وہ چاہیے, تو وہ ہم کر کے ان کو دکھا دیں گے, اور سو دیٹ وہ بوجھ جو ہے وہ ٹیرفس پہ نہ آئے. اور پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ اپنی ڈسکوز کی پرفارمنس امپروو کر رہے ہیں تاکہ لائن لاسز کم ہوں, ریکوری زیادہ ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں دس probably will help us mitigate the increase in tariffs. یہ پہلی بات. لیکن دوسری چیز انہوں نے کہا یہ ایگزام, تھوڑا سا ان کا پوائنٹ آف ویو لیا ہوں کہ اپوزیشن اور پچھلی حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ جی ہم جب آئے تھے تو پاور کا کرائسس تھا, بجلی نہیں تھی, توانائی نہیں تھی, ہم مجبور تھے, ہم نے تو یہ پلانٹ لگائے اتنے سارے انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے, اسی وجہ سے تو آج انرجی ہے, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ حکومت اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہی. وہ کہتے ہیں انرجی پرووائڈ کی ہم نے. وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. سوائے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت اندھیرے تھے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے بجلی لگا دی. سوائے یہ کہ انہوں نے پلاننگ ہی نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یار ہمیں 4000 ابھی چاہیے یا پیسنگ کرنی ہے, اس طریقے سے کریں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم یہ 12000 لگائیں, 5 سالوں میں نہ لگا دیں. انہوں نے 5 سالوں میں لگا دیے 12000, ضرورت نہیں ہے 12000 کی. اور اب جو ہے کہ اگر آپ 10% بھی گرو کر رہے ہو ایوری ایئر تو یہ آپ کو کم از کم 3-4 سال لگیں گے ٹو ایبزارب دس. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے لگائے اور ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ لگائے انہوں نے. اچھا, لیکن زیادہ لگانا بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا نا. میں نے آپ کو کہا کیپیسٹی پیمنٹس ان 2018 was 465 billion and they will be 1455 billion 2023. لیکن اس حکومت کہاں سے ہم پیسے لے کے آئیں گے؟ جو ری نیگوسیشن کی ہے عمران خان حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ, اس سے آپ کو کوئی مداوا نہیں ہوا, اس سے مدد نہیں مل رہی؟ ضرور, یہ دس از پارٹ آف اٹ. اور دوسرا اب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ہماری آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ ہمیں ابھی کرنا ہے, انشاءاللہ یہ کر لیں گے ہم. اچھا ترین صاحب, آپ نے بار بار ایک ٹرم استعمال کی انگریزی کی, آلٹرنیٹ مینز. آپ کہہ رہے ہیں اور طریقوں سے بھی ہم یہ پیسہ ریز کر لیں گے, ہم ٹیرف اور ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے. وہ اور طریقے کیا ہیں, میسٹری کیا ہے؟ اور سمجھا دیا میں نے آپ کو کہ ابھی جو پیمنٹس ہماری آ رہی ہیں, دیکھیں 10 سال کی یہ ہوتی ہیں, یہ اس کی جو آئی پی سی بنتے ہیں 10 سال میں ری پیمنٹ ہو جاتی ہے ساری. ٹھیک. پروجیکٹس یہ 30 سال 40 سال کے ہوتے ہیں. تو کوئی اس میں ابام نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو 5 سال ایکسٹینڈ کر لیں ان پیمنٹس کو اور کہیں کہ اس میں ہمیں ریلیف دی جائے, تو وہ بیسیکلی کین بی یوز ٹل آر اکانومی اسٹارٹس گروئنگ ایٹ اے پیس دیٹ اٹ ایبزارب دس ایکسیس کیپیسٹی. اچھا, اب آپ نے یہ بھی کہا کل کہ ہماری پہلی پرائرٹی میری یہ ہوگی پرائس سٹیبلائزیشن, دوسری ہوگی اکنامک گروتھ, پھر 4 انڈسٹریز کا آپ نے ذکر کیا, میں ان کے اوپر پھر آتا ہوں, کہ جس میں ہاؤسنگ ہے, جس میں ایگریکلچر ہے, جس میں ایکسپورٹس ہیں, جس میں انڈسٹریز ہیں. ہاؤسنگ میں اس وقت ایک بوننزا چل رہا ہے, گزشتہ چند ماہ سے نظر آ رہا ہے, ہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہے. اگر آپ ٹیلی ویژن کے اشتہار دیکھ لیں تو 90% اشتہار جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے ریلیٹڈ ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ایمنسٹی اسکیم دی ہوئی ہے حکومت نے 30 جون تک, اس کی وجہ سے ہیں. یہ ایمنسٹی اسکیم کنٹینیو کرے گی, یہ ہاؤسنگ بوننزا آگے چلے گا, دھڑا دھڑ گھر بک رہے ہیں, خریدے جا رہے ہیں, گھر بن رہے ہیں, کنسٹرکشن ہو رہی. دیکھیے یہ بونانزا جو ہے, یہ جو ایمنسٹی ہے, یہ ڈیولپرز کے لیے تھی کہ وہ اپنی انویسٹمنٹس کو لے کے آ سکیں. لیکن آن گوئنگ بیسس پہ بھی جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے یہ یوزلی باقی اکانومیز کا گروتھ کا انجن ہوتا ہے, اور وہاں یہ مارگیجز جو ہیں وہاں ہوتے ہیں, یہاں نہیں ہوتے تھے کیونکہ لا میں ڈیفیکٹ تھا. انٹرسٹ ریٹس جو تھے وہ بہت زیادہ ہوتے تھے. اس حکومت نے آگے یہ دونوں چیزیں ٹھیک کرتی ہیں, لا کو بھی ٹھیک کر دیا اور اس کے بعد ریٹس کو بھی نیچے لے گئے, کم از کم لو کاسٹ ہاؤسنگ والوں کے. تو ابھی صرف ڈیولپر ہی کی آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی اس کے بعد اینڈ یوزر جب آئیں گے میدان میں تو آپ دیکھیں گے اس کے اوپر housing by itself will probably give you a 1 to 2% growth rate in the economy every year. So this is, and I'm not, this is not tongue in cheek. آپ مجھے یہ جو ہمارے خیال میں جو ایوریج اگر سارے ملا لیں سیکٹر جو لو مڈل اور اوپر اپر کلاس, وہ 40-50 لاکھ کا بھی ایک گھر بنتا ہے,
تو اگر اس کے اوپر لاکھ گھر بنائیں گے تو 500 ارب روپیہ جائے گا, دیٹ از 1% آف جی ڈی پی. اور اگر اس کو ذرا تھوڑا زیادہ لے کے چلے جائیں گے دیل بی انکریمنٹل آف 1%. سو دس از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ وچ آلسو ڈرائیوز 40 انڈسٹریز, ان کی گروتھ آتی ہے اس میں. اور اس میں بہت خوبی ایک اور ہے, وہ یہ ہے یہ پورے ملک میں مطلب پھیلی ہوئی ہوتی ہے. یہ ایک شہر 2 شہروں میں نہیں گروتھ ہو رہی ہوتی, یہ پورے ملک میں گروتھ ہو رہی تھی ایسی. تو اس لیے ہاؤسنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. لیکن ترین صاحب ابھی تک جو لو انکم ہاؤسنگ کی حکومت بات کر رہی ہے نیا پاکستان کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے, وہ تو کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی انوگریشنز کے علاوہ. جو ہاؤسنگ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو متوسط طبقہ بنا رہا ہے, جہاں گھر 2-2, 2.5, 3 کروڑ کا بنتا ہے. وہاں تو ابھی شرح سود جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, ابھی بھی قائبور پلس 3-4% ہے, یعنی 10-11% پہ ہے. اور دنیا میں تو جو مارگیج ہے وہ 2-3% پہ ہوتی ہے. اس کا کچھ کر سکیں گے آپ؟ دنیا کو ہمارے ساتھ کمپیئر نہ کریں نا. دنیا کا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے ان کا جو ہے وہ بھی اس وقت مطلب 0.25 ہے وغیرہ, تو اور ان کی اکانومیز ہماری اکانومی, اس کو چھوڑ دیں آپ. دا ویری فیکٹ از لو کاسٹ ہاؤسنگ میں پرائم منسٹر نے 5 مرلے اور 10 مرلے کے مکانات کے لیے 5% اور 7% کے ریٹس ڈالے ہوئے ہیں. صحیح. تو دیٹ دے آر دے آر ویری ویری لو. لیکن کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ یہ کہیں گے یار اتنی محنت ہو رہی ہے, لو کاسٹ ہاؤسنگ کیوں نہیں ابھی تک اتنی ٹیک آف کی؟ اس لیے کہ یہ کمرشل بینکس کر رہے ہیں اس وقت. کمرشل بینکس کبھی یہ جو چھوٹے لونز ہیں یہ مشکل سے دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ دن پہلے, آپ میرے سے ابھی شاید اس پہ سوال بھی کریں کہ ایس ایم ای کے لونز کتنے ہیں پاکستان میں؟ 180 لاکھ, 1,80,000. دیٹس اٹ. ملینز آف ایس ایم ایز, اور 1,80,000 ہم نے دیا ہوا. تو اس کا مطلب ہے ان کو آتا ہی نہیں ہے یہ کرنا, اور ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے. تو ہم اب اس کا پیراڈائم شفٹ کریں گے. لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے وہ ہم ریٹیل کروائیں گے تھرو دیز جو ہے آپ کا مائکرو فائنانس بینکس, مائکرو فائنانس این جی اوز, ان کے تھرو ریٹیل کروائیں گے, جو کہ یہ چیز 20 سال سے کر رہے ہیں, جن کی جو لاس ریکوریز آر بیسکلی جو لون ریکوریز آر 99%. سو یہ پیراڈائم شفٹ کرنے والے ہیں ہم. انشاءاللہ ہم اناؤنس کریں گے کچھ ہفتوں کے بیچ میں. ایک پورا پروگرام ہے یہ. ترین صاحب بہت بڑا یہ چیلنج ہوگا. بہرحال ایک بریک میں لے لوں, اور بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی. ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب ایک ویڈیو لنک کے ذریعے میرے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد پھر بات. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب میرے ساتھ ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ہیں. ترین صاحب, انڈسٹری کے لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے, جو انویسٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شرح سود کو اسٹیٹ بینک نے بہت اونچا رکھا, 13.25 پہ 1 برس سے زیادہ, اور ابھی بھی جو 7% ہے یہ ابھی بھی زیادہ ہے, اس کو 5% کے اوپر ہونا چاہیے, اور اس سے انویسٹمنٹ میں, انڈسٹری میں, مینوفیکچرنگ میں, ایکسپورٹس میں, سب چیزوں میں مدد ملے گی. دیکھیں انٹرسٹ ریٹ جو جتنا بھی ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے ہوگا اتنا ہی ہیلپ فل ہوگا. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسٹیبلائزیشن پلان جو ہمارا ہو رہا ہے, جس کے بیچ میں انفلیشن کو ہم نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اٹ ول ٹیک another year or 2 years for the rates to come down to let's say 4 or 5%, 5% پہ آ جائیں, 6% پہ آ جائیں, تو یہ اچھے ریٹس ہوں گے. تو اس میں ایک آدھا سال لگے گا, کیونکہ ابھی بھی انفلیشنری پریشر جو ہیں ہمارے پاس ہیں, جس کی میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں. یہ ہماری جو پاور سیکٹر کی جو بیسیکلی کاسٹ ہے, اسی طریقے سے آئل جو ہے ہمارا اپنے پاس نہیں ہے, اور آئل پرائسز بھی کافی چڑھ گئی ہیں, فوڈ پرائسز نے ہمارے پہ پریشر ڈالا ہوا ہے. تو یہ جیسے ہی نیچے آئیں گے, حالانکہ میرے نزدیک جو ہے کور انفلیشن شوڈ ڈٹرمن دی انٹرسٹ ریٹس یا ڈسکاؤنٹ ریٹس, تو یہ ضرور نیچے آئے گا, اور جب سٹیبلائزیشن زیادہ ہوگی تو اور نیچے آئے گا انشاءاللہ. اور ایز فار ایز انڈسٹریز کنسرن, تو ہم نے کافی مراد دی ہوئی ہیں ان کو. ہم نے بیسکلی کافی ان کو پاور سیکٹر پہ ایک فکس قسم کی ہم نے ان کو ریٹ پہ الیکٹریسٹی دے رہے ہیں. پھر آپ کے جو ری فائنانسز ہیں ایکسپورٹ کے اوپر, وہ کم ریٹ پہ ان کو پیسے ملتے ہیں. اور اس طریقے سے جو را مٹیریلز وغیرہ جو امپورٹس ہوتی ہیں فار ری ایکسپورٹ, ان کے اوپر ہم وہ دیتے ہیں, اپنا مراد دیتے ہیں. تو
تو انڈسٹری کو ہم نے کافی مراد بھی دی ہیں. انڈسٹری کو تو شکایت یہ ہے ترین صاحب کہ ریجنلی کمپیٹیٹو جو ٹیرف تھا RCET, ریجنلی کمپیٹیٹو انرجی ٹیرف جو پہلے دیا تھا, حکومت اس سے بھی وڈرا کرنے کا سوچ رہی ہے. جو کیپٹیو پاور فیسلٹی دی ہوئی تھی کہ آپ بنا سکتے ہیں اپنی بجلی خود سے گیس سے, اسے بھی حکومت نے تقریباً وڈرا کر لیا ہے. تو انڈسٹری تو خاصی دہائی دے رہی ہے اس پہ. دیکھیں ابھی ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے ہم جو سبسڈی دے رہے ہیں اپنے جو الیکٹرسٹی یوزرز ہیں وہ کوئی 35 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں, ان میں سے 29 کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں. تو یہ ٹارگیٹڈ نہیں ہے, لیکن اب ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ کی طرف آ رہے ہیں. جولائی آن ورڈز ہمارے پاس ہائی وے تیار ہو جائے گا جس کے تحت ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاؤس ہولڈ انکمز کدھر ہیں. تو ونس وی گیو دی ٹارگیٹڈ سبسڈیز تو پھر یہ ہم جو ہے یہ ٹیرف جو ہے اس کو ریشنلائز کر لیں گے. اور یہ جو کراس سبسڈی ہو رہی تھی کہ چھوٹے والوں کو انڈسٹری جو وہ سبسڈائز کر رہی ہے, کمرشل کر رہا ہے, تو وہ نہیں ہوگا. تو اس سے بھی کوئی کمی آئے گی, ریشنلائزیشن ہوگی, اور وہ ایک قسم سے پرماننٹ ریشنلائزیشن ہوگی. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کرچز نہیں ہوں گے. جو ریجنلی کمپیٹیٹو انرجی ٹیرف آپ نے دے رکھا ہے حکومت نے, جس کی بڑی تعریف بھی ہوتی ہے, وہ ختم ہو جائے گا؟ وہ اس سے بہتر ہو جانا چاہیے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اچھا کہ بھائی دیکھو اس وقت جو ان کو کیوں دیا گیا, اس لیے دیا گیا کہ وہ کراس سبسڈائز کرتے ہیں ٹھیک ہے نچلے طبقے کو. جب ہم نچلے طبقے کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دیں گے, ان کے اکاؤنٹس میں ڈال دیں گے, تو پھر جو ٹیرف ہوگا وہ اکراس دی بورڈ ایک جیسا ہو جائے گا, وچ مینس کہ جو لوگ زیادہ دے رہے تھے ان کے ریٹس کم ہو جائیں گے. تو یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور کیپٹیو پاور جس کی دہائی ہے کہ بھئی ہمیں دی تھی فیسلٹی, ہم نے تو مشینری لگا لی, اب حکومت وڈرا کر. کیپٹیو پاور یار ہمارے پاس وہ ٹھیک ہے, جو لگ گیا. ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی پڑی ہوئی ہے اس وقت. ہم یہ چاہیں گے کہ اس ایکسیس کیپیسٹی کو یوز کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کنسیشنز دیں گے کہ بھائی زیادہ یوز کرو گے اتنی کم تمہیں قیمت چارج کریں. سو ویل کم اپ ود انوویٹو آئیڈیاز. But rather than, creating more, electricity through captive power, isn't it better for the country کہ جو already excess capacity پڑی اس کو یوز کیا جائے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب جو لاس میکنگ اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں جن کی بات بہت ہوتی ہے کہ اتنے بلین ڈالر وہ کھا رہے ہیں, سب کچھ ہے, وہ تقریباً 2.5 برس تو ہو گئے حکومت کو, ابھی تک تو کچھ بھی اس پہ پروگریس نہیں ہو سکی کہ لاس میکنگ انٹرپرائزز جو ہیں ان کو بیچا جائے, ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. دیکھیں میں بھی باہر بیٹھ کے یہ کرٹیسائز ضرور کرتا تھا, اور یہ اس میں حقیقت بھی ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا. لیکن ابھی دیکھیں 85 آپ کے پاس جو ہیں وہ SOEs ہیں جن کو ریسٹرکچر کرنا ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے, امپروو کرنا ہے. تو اس میں سے ہم کو 10 سے 15 جو ہیں وہ انٹرپرائزز جو کہ سب سے زیادہ لاسز دے رہے ہیں, 70-80% لاس دے دیتے ہیں ہمیں آف دی ٹوٹل لاس, اس کو ہم نے ابھی اٹھا کے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نیچے لا کے ان کی جو ریفارمیشن ہے وہ ان کے آلریڈی جو بورڈز بن گئے ہیں, چیف ایگزیکٹوز لگ گئے ہیں. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو حکومتی اداروں سے ہی نکال لیا جائے, منسٹری سے نکال لیا جائے, تاکہ ان کو پروفیشنل لوگ مینیج کریں اور ان کی امپرومنٹ کریں, ان کو ریسٹرکچر کریں اور ان کو بیچ دیں. تو یہ اب عمل شروع ہو چکا ہے. ترین صاحب 2 ہفتے یا کچھ ٹائم رہ گیا بجٹ کے آنے میں, کیا تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ کے صلح مشورے ہو چکے ہیں, تمام ایک ڈسکشنز ہو چکی ہیں بجٹ کے حوالے سے؟ بالکل. آج بھی میں نے فیڈریشن آف جو انڈسٹری ہے ان سے FPCCI سے دوسری میٹنگ کی ہے, اور لانگ ٹرم میٹنگ, بڑی لانگش میٹنگ تھی, اور وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں FBR میں. جو چیزیں میں نے کہا ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے, اور بڑی پازیٹیو میٹنگ تھی. اوورسیز چیمبر سے آج ہوئی ہے, امریکن بزنس کونسل سے آج ہوئی ہے, پاکستان بزنس کونسل سے آج ہوئی ہے, اور باقی جو ادارے ہیں جو بیسکلی FBR سے, تو وہ ہم ان کے ساتھ 1-2 میٹنگز کر چکے ہیں. اب میں نے بیٹھنا ہے رزاق داؤد صاحب کے ساتھ, منسٹر آف انڈسٹری کے ساتھ, کہ وہ کیا چیزیں مراعات چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم وہ بھی بیٹھ کے کر لیں گے 1-2 دن میں. سو ہماری طرف سے ہم نے کافی اس پہ پروگریس دکھائی ہے.
5 مئی کو جب آپ نے اپنی پہلی بڑی پریس کانفرنس کی تو آپ نے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کام اچھا بھی کیا ہے لیکن ہیراسمنٹ بھی بہت ہے. ایک اکانومسٹ سے میری بات ہو رہی تھی جن کا پلاننگ کمیشن سے تعلق رہا, وہ کہہ رہے تھے شوکت ترین صاحب سے پوچھیں کہ 70% ٹیکسز ود ہولڈنگ ہے اور جو ٹیلی نور اور جیز اور ساری کمپنیاں اور بینک سے اکٹھے کر کے دے رہے ہیں, تو ایف بی آر جو ہے وہ باقی 30% میں ہیراسمنٹ کرتا ہے. تو ایف بی آر کا بیہیویئر چینج کرنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ بڑا سمپل ہے, وہ کر رہے ہیں اس بجٹ میں. یونیورسل سیلف اسیسمنٹ ہوگی اور اس کے بعد جو آڈٹ ہوگا وہ تھرڈ پارٹی کرے گی, اور وہ بھی تھوڑا آڈٹ 2-4% جو ہے لوگوں کو, وہ صرف ڈیٹرنٹ کے لیے. اچھا, تھرڈ پارٹی آڈٹ سے کیا مطلب ہے؟ یعنی ایف بی آر آڈٹ نہیں کرے گا؟ نہیں. اچھا, وہ ہم آئی کیپ سے لوگ لیں گے اور وہ کریں گے, اور کیونکہ تھوڑے سے ہم کروائیں گے 4% آف دی سیمپل, تو وہ کر سکتے ہیں. اور اس کا مقصد سے رہیے ڈیٹرنٹ ہوگا. اگر آپ نے کوئی چیز ٹھیک غلط کی ہے تو اس کی آپ کو سزا ملے گی, لیکن اس کے بعد ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ تو میں اتنی لیوے دوں گا, یہ حکومت دے گی لوگوں کو, کہ یونیورسل سیلف اسیسمنٹ, تھرڈ پارٹی آڈٹ, لیکن اس کے بعد جو ہم براڈننگ کے لیے لوگوں کے پاس جائیں گے, ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, لوگوں کے بلوں کو یوز کر رہے ہیں, یہ ہم کیپچر کرنا شروع کر دیا ہم نے سارا. تو وہاں جا کے جب پکڑے گئے لوگ, تو وہ میں یہ بھی ضرور کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج بھی چیمبرز کو بھی کہا ہے کہ ولفل ڈیفالٹر کو ہم اندر کر دیں گے, جیل کریں گے. پہلی دفعہ پاکستان کے بیچ میں جو ٹیکس ڈیفالٹر ہوں گے ان کو جیل ہوگی. تو اس لیے یہ لوگ نہ سمجھیں کہ اسی ایک سائڈ کے اوپر ہم بیسکلی جو ہراسمنٹ ختم کر دیں گے اور دوسری طرف لوگ جو ہے وہ مطلب مادر پدر آزاد ہو جائیں گے. ولفل ڈیفالٹر کو ہم نہیں چھوڑیں گے. بٹ یہ جو رجیم ہے اسٹک اینڈ کیرٹ نہیں, لیکن اگر آپ ٹیکس ڈیفالٹر کو, جی بولیں, دیکھیں آپ ٹیکس ڈیفالٹر کو اگر آپ جیل میں ڈالنے کی بات کریں گے تو جو بیوروکریسی کی کوئرسو پاور ہے لوگوں کو ہراس کرنے کی, وہ تو اور بڑھ جائے گی. ہر آدمی جیل میں جانے سے ڈرتا ہے, اس کا مطلب رشوت کا ریٹ اور بڑھ جائے گا. ارے نہیں بھائی, ہم نے بیوروکریسی سے تو یہ کروانا ہی نہیں ہے نا. یہ جو آپ کی براڈننگ ہے یہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہوگی, اور یہ ہم ایک ایف بی آر کے بیچ میں ایک سیل کریٹ کریں گے جس میں زیادہ تر ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لے کے آئیں گے. اور یہ جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ جناب جس کو انہوں نے انگلی کر رکھ دی وہ ولفل ڈیفالٹر ہو گیا. نہیں, ہم جو یہ پروسیس کر رہے ہیں تھرڈ پارٹی والا, جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں گے وہی اسیس کریں گے کہ یہ ولفل ڈیفالٹر ہے یا نہیں ہے. بٹ ونس دے سے کہ ہاں دس گائے از اے ولفل ڈیفالٹر, دین obviously یا بیوروکریسی کی وہ اس میں چنگل میں نہیں آئے گا, وہ ہماری چنگل میں ہی آئے گا. تو دیکھیں, what I'm saying is harassment no, but willful defaulters also no. یعنی ولفل ڈیفالٹر وہ ہوگا جو جان بوجھ کے ٹیکس نیٹ میں یعنی ٹیکسز نہیں دے رہا, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی ہے, بھول چوک بھی ہو جاتی ہے, چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی, تو اب ہے ہی بڑا مشکل سارا پروسیس. بالکل 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 بالکل, جو باقی بھول چوک ہو جاتی ہے وہ ولفل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک آدمی لیٹ سے ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, وہ کما رہا ہے 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ مہینہ, اور 1 ٹکے کا اس نے ٹیکس نہیں دیا, وہ ولفل ڈیفالٹر ہے میرے نزدیک. اچھا نہیں, لیکن تو وکیلوں کا کیا کریں گے؟ وکیل تو سارے کیش میں لیتے ہیں پیسے, کی آپ کوئی بات بھی نہیں کرتا اس کے حوالے سے. میں کسی پروفیشن کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر کا تو لیا بھی آپ نے. میں کہہ رہا ہوں جو بھی پاکستانی, جی ڈاکٹروں کا تو آپ نے لیا ہے, وہ تو اکثر کلینکس میں ان کے ٹیکس کٹ کے پیسے جمع ہوتے ہیں. وکیل تو سارے کیش ہی لیتے ہیں بائی اینڈ لارج, ان کے تو دفتروں میں اکاؤنٹنسی کا حساب ہی نہیں ہے. میں تو چلیں جی, میں مطلب آپ کو ایز اے ایگزامپل کر رہا تھا. میں کسی ڈاکٹر کا میں کوئی پریکٹس نہیں کرتا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اس کے تو وہ کلینکس میں بیٹھے ہیں نا, وہاں تو بیسکلی ہاسپٹلز پیسے لیتے ہیں اور ان کو اس کا شیئر دیتے ہیں اکثر. وہ پرائیویٹ کلینک تو ختم ہو گئے چھوٹے موٹے. آپ چلیں سر, آپ اس طرح کریں کہ آپ ضرور, میں میرے سے یہ کہنے میں گستاخی ہو گئی ہے ڈاکٹروں کے خلاف. میں تو صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اینی بڈی ٹھیک ہے who basically is earning and is willfully not paying the taxes will be taken to task. اچھا, اب 2 جگہوں پہ آپ نے مانا اپنی پچھلی جو آپ نے لاسٹ پریس بریفنگ کی ہے کہ ہماری انڈسٹری, اور پھر آپ نے کہا کہ ایکسپورٹس جو ہے ہماری وہ کمپیٹیٹو نہیں رہی ہے.
جب سے کوٹا سسٹم ختم ہوا، کنٹری کوٹا سسٹم 70s 80s میں، اس کے بعد سے جب ریجنل اوپن ہوا ہماری ایکسپورٹس کمپیٹیٹو نہیں رہی ہیں. کیا کریں گے آپ؟ صرف 1-1.5 منٹ رہ گیا میرے پاس. دیکھو جی، اس میں تو بہت ہی سمپل چیز ہے جو ہم نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری، اسپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، وہ فیملی بزنسز ہیں. ہماری ایکسپورٹ انڈسٹریز میں بہت تھوڑی ہے ہی نہیں بلکہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو جب وہ فیملیز ہوتی ہیں تو باپ ہوتا ہے چیئرمین، بڑا بیٹا ایم ڈی ہوتا ہے، پھر فائنانس منسٹری مینیجر ہوتا ہے وغیرہ. اور وہ جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو 2 صرف جنریشن چاہیے ہوتی ہیں، وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے وہ جو فیملی کی بزنس آتی ہے. تو ہماری جو اس وقت ہماری انڈسٹری ہے وہ فریگمنٹڈ ہے، وہ فریگمنٹ اور سے اور ہوتی جا رہی ہے. تو ہم کمپیٹیٹو نہیں رہے دنیا میں. تو ہم نے پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے پاس چیپٹر 11 نہیں تھا، اب آ گیا ہے. اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کنسالیڈیٹ کریں گے، فارنرز کو اس میں لے کے آئیں گے تاکہ ہماری ایف ڈی آئی بھی آئے گی، ان کی مارکیٹس بھی ہمارے پاس ہوں گی، اور جو ہے ٹیکنالوجی بھی آئے گی. تو اس لیے what I'm saying is we have to change the paradigm. ویری انٹرسٹنگ. شوکت ترین صاحب، وقت ہمارا تقریباً ختم ہو گیا. پاکستان کے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب بات کر رہے تھے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے، اور جیسا کہ میں نے کہا شروع میں کہ جب سے شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر آئے ہیں گزشتہ 1 ماہ میں مسلسل پاکستان کی معیشت کے بارے میں ایک امید کی لہر اور ایک توقع ہے کہ پاکستانی اکانومی بہتر پرفارم کرے گی. یہ انٹرویو آپ نے دیکھا، یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.